Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवालों जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, स्वागत है आपका। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, हमारे नबी अतर साहिब, सूरज साहिब। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, हमारे नबी अतर साहिब, नबी सूरज और जितने भी दीगर अहबाब और आपकी टीम का। हमारा मजमून वही है कि ज़िंदगी का हासिल खुदा की ज़ात है। ये मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। जन्म जन्म रूह की दुनिया में तो जिसने चिराग जलाने हैं मोहब्बत के, खुदा की मोहब्बत में, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। जब चाहे आप शुरू करें। मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम एक बार फिर आपका। पिछले हफ्ते मुझे अच्छी तरह याद है कि ट्यूसडे के दिन आपसे जब प्रोग्राम चल रहा था तो आपके प्रोग्राम के बीच में ही थोड़ा मुझे तबीयत में खराबी होना शुरू महसूस हुई थी और अचानक ही से बहुत ज़्यादा कपकपी शुरू हो गई थी सर। तो उसके बाद मुझे फीवर महसूस होने लगा और मैंने आपसे कहा भी था, तो आपने भी दुआओं में भी याद किया और आपने कुछ हिदायत भी दी थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि दुनिया जो कि चंद रोज की जिंदगी है, सभी लोगों को एक ना एक दिन जाना है। कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है या आखिर क्या है? क्या समझते हैं लोग बाग कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कि जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिन पे यकीन और एतमाद करके हम अपनी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं, उन लोगों में से भी कुछ लोगों ने किनारा कशी इख्तियार की और ऐसे मौके पे जबकि मालूमात थी कि तबीयत खराब है, बंदे की ठीक नहीं है और नाइट में भी मैं टाइम नहीं दे पा रहा, तो इस तरह की बातें की। और कुछ लोगों ने पता नहीं कुछ काम ही नहीं है क्या, प्योर डिस्कशन ग्रुप का नाम ही मिलता है प्योर डिस्कशन ग्रुप के नाम की ग्रुप ओपन धड़ाधड़ करने शुरू कर दिए। सभी जानते हैं मोहतरम कि जिसके पास भी मोबाइल है वो ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, हमारे आवान साहब भी बार बार कहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्योर डिस्कशन ग्रुप के नाम से ही ग्रुप बनाने की कोशिश की जा सकती है या की जाती है? मेरी ये समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा सबसे पहले मामूर मिनल्लाह या वक्त के नबी साहब से ये सवाल किया जाए। पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अमेरिका में आए थे, वो कहते हैं कि इंसानियत का एक बुलंद मुकाम ये भी है कि इख्तलाफात के बावजूद इंसान दूसरे इंसान के करीब आ जाता है, और ये कि इंसानियत के अंदर हमें इतने हसद और जेलसी में आगे नहीं चला जाना चाहिए कि दूसरे इंसान का जो एग्जिस्टेंस है उसको वहां पे ले आए जहां पे वो उसके लिए कोई तबाही का सबब बने। तो पता लगा कि ये सब लोग अभी आदमियत के दायरे में आते हैं। जानदार जब कहा जाता है तो जानवर भी जानदार है और इंसान भी जानदार है, लेकिन जानवरों के अंदर कुछ असूल रखे गए हैं, वो उससे ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन इंसान को एक रूह और शऊर दिया गया है, लेकिन अगर ये फिर भी जानवर बन जाए तो फिर जैसे इनका आपका कुरान भी कहता है, ये जानवर के कान काटने वाली लोग हैं। मैं समझता हूं कि आप या तो दरगुजर करें या इनको नजरअंदाज करें, लेकिन ऐसे लोग वक्त के साथ साथ इस जमीन से रूपोश हो जाएंगे। समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो, जो समझना ही नहीं चाहता। रिगार्डलेस व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग, जो मर्जी कर लें, उसे आप कह सकते हैं कि उसने जो बढ़ने की सलाहियत है तरक्की, उनमें वो अंधा हो गया है। इसे मजहबी अंधा भी कहा जाता है, इसे दिमागी अंधा भी कहा जाता है। तो वो जो मोड़ लगी है ना खत्म अल्लाह की, जिसे कुरान कहता है, वो आज भी लगती है।
تو یہیں سے تو فرق پیدا ہو جاتا ہے آدمیت اور انسانیت کا، کہ انسان جو ہے وہ ترقی کرتا رہتا ہے، اس کی یونیورسل شوائیں جو ہے اس کو تمیز دیتی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ملا فی سبیل اللہ فساد جو ہے، یہ لوگ نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ ان کو وقت دیں گے یا سنگ بجائیں گے تو یہ آپ کا وقت بھی ضائع کریں گے اور آپ کے لیے مشکلات بھی کھڑی کر دیں گے۔ تو ان کو اگنور کر دینا، میں ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو بنجر زمین نہیں ہے، یعنی کہ صحیح زمین ہے، اس پہ حل چلایا جا سکے، ورنہ یہ زندگی بھی ضائع کریں گے بنجر زمین پہ، اپنا وقت بھی برباد کریں گے اور حاصل جمع کچھ نہیں ہو۔ محترم زاہد خان صاحب، جو آپ کی ٹیچنگز ہیں، جس طرح کی بھی ٹیچنگز آپ دیتے ہیں، تو سننے کے بعد اچھی تو فیلنگ ہوتی ہی ہے بہرحال، کیونکہ اس میں کسی بھی چیز کی کوئی ریسٹرکشنز زیادہ نہیں ہے۔ تو مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں کہ کرسچنز بھی آپ کے فالوورز ہیں، کئی کمیونٹی کے لوگ آپ کے فالوورز بنتے جا رہے ہیں، کہ سپوز اف امیر فیصل از اے مسلم بائی آئیڈینٹی، کرسچن ممبر کرسچنز ہیں اور ان کے باقاعدہ نام، آئی کارڈ، فادر نیم سب کچھ ہے، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فالو کرنا شروع بھی کر دے تو اسے کسی بھی طرح کی کوئی بھی چینجز کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی مسلم آئیڈینٹی سے ہے تو وہ مسلم سے رہے، کرسچن سے ہے کرسچن سے رہے، ہندو سے ہے ہندو سے رہے، اور آپ کی ٹیچنگز کو ماننا شروع کر دے، کیونکہ آپ کی تو کوئی اس طرح کی شرط ہے نہیں، یا ہے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ ہم کسی کا مذہبی لباس اتروانے کے لیے نہیں آئے کہ بھی ہمارے ون فیملی ورلڈ میں آنا ہے انسانیت کے، تو تمہیں سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ ہم مثال یہ دیتے ہیں جیسے ایک بچہ میٹرک پاس کرتا ہے تو وہ فاؤنڈیشن بناتا ہے کہ وہ کالج چلا جائے یا یونیورسٹی۔ تو جو میری تعلیمات ہیں اس میں کچھ بھی آپ کو ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں چھوڑ کے آپ ادھر آئیں گے۔ کیوں نہیں ہوتی میں بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی جائے گی، حصے کھلتی جائیں گی، وہ آپ ہی فرق کر لے گا مشاہدات میں، آخرت میں۔ جب اس کے تجربے ہو جائیں گے، انسان ایک تجربہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں بیس آن ایکسپیریمنٹ، تجربے کے بعد سائنس کی دنیا اپنے آپ کو بدل لیتی ہے سائنسدان۔ اور روحانیت کے اندر بھی جب مشاہدات شروع ہوتے ہیں تو انسان آہستہ آہستہ اپنے پرانے عقیدوں سے نکل کر ان کھڑکیوں سے گزرتا ہوا معرفت الہی کی مشاہدات اتنے گہرے ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک کھڑکی سے، چھوٹی سی کھڑکی سے بتائیں کہ یہ آسمان جو ہے اس کے گرد وہ ہے فریم، لیکن اگر کوئی پرندہ نکل جائے، آسمان میں پہنچ جائے، تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ آسمان کے گرد فریم کوئی نہیں ہے۔ تو ہماری تعلیمات کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان آخرت کی زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے، نظریہ، وہ ایک دم ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہماری موومنٹ میں ہندو بھی ہیں، سنگھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں، اور ہم کوئی بھی شرط نہیں رکھتے کہ یہ شرط رکھ کے آپ کو آنا پڑے گا۔ ہم مذہب کی انٹری نہیں مانگ رہے، کیونکہ مذہب کو تو ہم نے کہہ دیا ہے خدا کے حکم سے کہ وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ خدا نے کہا تو کہہ دیا ہے۔ جب خدا نئی دنیا دے رہا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو جب وہ نئی دنیا دے رہا ہے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے سے آپ پھر اس پرانی دنیا میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ وہاں جب جائیں گے جب آپ کا سفر نہ ہو۔ تو جو ہمارا کلیتاً کام ہے وہ
انسان کی روحانی حصوں کو کھولنا ہے. تو مذہب کے بعد جو حال شروع ہو جاتا ہے، مذہب تو مقام ہے نا، وہ حال جو ہوتا ہے وہ روحانی زندگی ہے جو یونیورسل ہے. اس یونیورسل جو اپنا معرفت الہی ہے، اس پہ کوئی نہ پابندی لگا سکتے ہیں، نہ شرط لگا سکتے ہیں، نہ کوئی توقع کر سکتے ہیں آپ. یہ ہے فرق. محترم زاہد خان صاحب، آپ مین کیا فرق بتانا چاہیں گے کہ کسی بھی دھرم کو فالو کرتا ہوا آدمی نے زندگی گزاری، اگر یہ جتنی بھی زندگی ملی ہوئی ہے اسے خدا کی طرف سے، اور گزار کے وہ رب کی طرف چلا گیا، یعنی کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا یہ کہ وہ آپ کی ٹیچنگز پہ چلے، آپ کو فالو کرے، تو کیا بدلاؤ مانتے ہیں آپ، یا زندگی میں کیا بدلاؤ آ سکتا ہے یا آتا ہے؟ کیا آپ نے محسوس کیا ہے؟ کیونکہ آپ بیسیکلی پیدائش آپ کی مسلمانوں میں ہوئی، بہت تھوڑا سا بچپن آپ کا مسلمانوں میں گزرا، اور پھر جو بھی واقعات حالات آپ کی زندگی میں آئے وہ سب بھی آپ کے سامنے ہیں، ایک لمبا تجربہ ہو جاتا ہے یہ. تو ان دھرموں میں زندگی کو گزارنا اور آپ کی ٹیچنگز دی ہوئی پر زندگی کو گزارنا، کیا فرق سمجھتے ہیں آپ بنیادی طور پر؟ بتائیں. شکریہ. فرق یہ ہے کہ آپ ندی کے اندر نہا سکتے ہیں، اگر تیرنا نہ بھی آتا ہو آپ کو تو ہاتھ پیر پانی تھوڑا ہوتا ہے. نہر میں پہنچے وہاں بھی آپ پانی زیادہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ڈونگا ہو جاتا ہے تو لے بیٹھتا ہے. اس لیے مذہبی لوگ جو ہیں یہ روحانیت کے دریا اور سمندر میں نہیں آنا چاہتے ہیں. اب فرق میں بتا دیتا ہوں. فرق یہ ہے، ہم سب سے پہلے مذہب کو لیں اور ایک خدا یا ایشور کو لیں. ان کی تعلیمات میں خدا کہتا ہے میں جہانوں کا رب ہوں، یعنی وہ یونیورسل خدا ہے، اور انسانی کریشن جو ہے وہ ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اس نے انگنت مخلوقات کو تخلیق کیا ہے. تو جو یونیورسل تعلیمات ہیں خدا کی وہ ہم آگے پیش کرتے ہیں کہ خدا کسی مذہب کے پرندے پنجرے کا پنچھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اپنا بنا لیا اور اپنے پنجرے میں بند کر دیا. وہ یونیورسل خدا ہے، اس کا عہد کسی کے ساتھ بھی کوئی خاص نہیں ہے، کوئی عہد ہی نہیں ہے. جو بھی یونیورسل ہونا چاہے گا اس کے لیے ہم تیار ہیں. اسی لیے دیکھیں، اب اس مسلمان جو تھے، اس کا سوال سے تو تعلق نہیں، میرے سخت مخالف تھے. اب آپ اطہر سے پوچھ لیں، سویش صاحب سے پوچھ لیں، آئے دن 5 6 7 وہ جناب ایمان لے کے آ رہے ہیں. یہ کون سی آگ لگ گئی ہے، کون سا کرنٹ لگ گیا ان کو، جب انہوں نے تسلی کے ساتھ جو تلاش کرنے والے ہیں، جو دھکے کھا رہے تھے، جو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، وہ جب انہوں نے میری تعلیمات پڑھی تو وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے دل کی دنیا بدل گئی اور مشاہدات ہمارے شروع ہو گئے. تو ہماری تعلیمات کسی چیز پر پابندیاں لگا کے اس کو کسی کو آگے نہیں لے جانا چاہتی. تو جو یونیورسل فرق ہے وہ یہ ہے کہ ندی نالوں میں ہیرے نہیں ملتے ہیں. ہیرے ملتے سمندر کے تہوں میں ملتے ہیں اور سمندر کے بلبلوں میں بھی نہیں ملتے. تو ہمارا جو پورا نصب العین ہے جو زندگی کا، وہ یہ ہے کہ اس انسان کی روحانی اسے کھول کر اسے خدا سے ملا دو، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اپنا کام کر دیا. اس کے بعد خدا اور اس کا جو زندہ تعلق ہوگا اس سے انسانیت کو اتنا فائدہ ہوگا. لہذا خدا نے کہا تھا کہ جو تعلیم تو نے، جو سنا تو نے، جو دیکھا اور جو تیرا سفر ہے میرے ساتھ، وہ بیان کر دے. تو جو مذہبوں کی نبوت ہے کہ نیا آسمان نئی زمین آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے. تو ہم بغیر کسی کمپرومائز کے
وہ کام کر رہے ہیں کہ انسانیت کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، اس کو ہم یونیورسل انسان بنا کر خدا سے اس کا تعلق قائم کر دیں. اس کے بعد ہمارا جو کیا کہتے ہیں رسپانسبلٹی، ذمہ داری، وہ ہم نے پوری کر دی. اب وہ جانے اور اس کا زندہ تعلق جانے. اس لیے زمین انبیاء سے بھر جائے گی. محترم زاہد خان صاحب، جس دھرم میں بھی آدمی پیدائش لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بچپن ہی سے کیا بالکل چائلڈ ہوڈ سے اس کو کچھ نہ کچھ بتانا شروع کر دیا جاتا ہے. یا تو اس کے سامنے نام بھگوان لیا جائے گا، ایشور لیا جائے گا، اللہ لیا جائے گا، گاڈ لیا جائے گا، کچھ نہ کچھ نام لیا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک پرٹیکولر عقیدے کے ساتھ پلنا، بڑھنا، بچپن گزارنا، بالیہ گزارنا، جوانی، شادی، میاں بیوی بننا، شادی اسی کلچر میں کرنا اور زندگی کو گزارنا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد مل جاتے ہیں زاہد خان صاحب. اب زاہد خان صاحب کہتے ہیں کہ مذہبوں کی دنیا سمیٹ لی گئی، شریعتیں منسوخ ہو گئی. تو کتنا ریلائبل ہے یہ، کتنا مشکل ہوتا ہوگا آدمی کے لیے چینج کرنا. جہاں تک میری بات ہے محترم، مجھے تو یہ چیزیں اب نارمل سی لگتی ہیں. اتنی زیادہ تحقیقات کرنے کے بعد، اتنی زیادہ معلومات حاصل کرنے کے بعد، آدمی آخر گھوم پھر کے ایک ہی چکر پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اور مجھے کوئی بھی بدلاؤ اس لیے نہیں نظر آتا کہ جتنے بھی نبی ہیں ان کی سٹوریاں سنو تو الگ دماغ بنتا ہے، اور آخر میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں سے بھر جائے گی دنیا تو ایک الگ اسٹوری، تو ایک عام آدمی کے دماغ میں کیا محسوس ہوتا ہے، کیا پریورتن آتے ہیں؟ آدمی لوگ آپ سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوں گے تو پلیز بتائیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں. شکریہ. جو صوفی ازم شروع ہوا یہ کہیں چاند پہ نہیں ہوا یا کسی اور پلانٹ پہ، یہ اسلام کے اندر ہی سے رونما ہوا. جب بغداد میں ایک آزادی دی گئی، ایک موقع دیا گیا کہ پورا موقع کہ آپ خدا کی انکاری ہیں تو پھر بھی بول سکتے ہیں، اگر روحانی تجربہ ہے پھر بھی بول سکتے ہیں. اس دور میں قرآن کو مخلوق بھی کہا گیا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں. تو پھر صوفی ازم میں بہت سے صوفی مارے بھی گئے. یہ صوفی ازم جو آزاد خیالی سے شروع ہوا تھا، وہ پھر آہستہ آہستہ ڈر کی وجہ سے اسلام کے اندر چلا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ موقع دے دیں گے آزاد خیالی کا، آزادی کا اور انسان کو خود بڑھنے کا، تو نتائج جو ہے، کیونکہ صوفی کہتے ہیں ہماری زندگی جہاں بھی ہمیں سچائی لے کے جائے گی ہم وہاں جائیں گے. آئے دن جب یہ لوگ آ رہے ہیں، نیوزی لینڈ ہو یا دنیا کا کوئی خطہ، سعودی عربیہ، چائنا یا آگے بھی جہاں سے بھی یہ لوگ آ رہے ہیں مسلمان، میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں جو ابھی آپ نے کیا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے یہ کہ ہم نفرت کرتے تھے، آپ کے خلاف ہے، سمجھتے یہ تھے کہ آپ مذہبوں کا خانہ خراب کرنے آئے ہیں، ہمارے نبیوں کے خلاف ہے. لیکن جب آپ کی تعلیمات پڑھنے کا موقع ملا تو ایسے لگا کسی نے ہمیں اٹھا کر بادلوں میں بچا دیا. پھر وہاں جا کے جو ہماری محسوسیات ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں، آپ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں جو زندہ خدا آپ سے بیان کر رہے ہیں، ورنہ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. تو پھر آپ خوابوں میں آئے، کشوں میں آئے، تو ہماری زندگی بدل گئی. تو پھر جب ہم نے خود دیکھ لیا موت کے بعد زندگی، اور جب ہم نے بہت سی چیزیں خود دیکھی، تو اب ہم دوبارہ مرغے خانے میں نہیں جائیں گے. جب خدا نے ہمیں شاہین بنا دیا اور ایک اونچی اڑان دے دی ہمیں، تو جب وہ اپنے تجربات بتاتے ہیں تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ جو خدا نے وعدے کیے تھے
یہ دنیا اب آہستہ آہستہ اسی سے مٹ جائے گی۔ محترم زاہد خان صاحب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ کی ٹیچنگ سننے کے بعد ایک آدمی نیوٹرل ہونے میں اسے بہت ہی ایزی لگتا ہے، کمفرٹیبل وہ محسوس ہوتا ہے، اور بہت سارے چکروں سے اس کو آزادی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ایسی مذہب، فار ایگزامپل مذہب اسلام ہی کو آپ لے لیں، اس میں طرح طرح کی جو حدیثیں لکھی گئی، روایات لکھی گئی، بھلے ہی ایک دوسرے فرقے کی باتوں کو نامنظور کرتے ہوں، ایک دوسرے کی فرقوں کی باتوں کو جھوٹ بتاتے ہوں، جھوٹ کا پلندہ بتاتے ہوں، بہرحال ہسٹری از ہسٹری۔ اگر دو طرح کی بھی لکھی ہوئی ہے تو مطلب تو کچھ نہ کچھ نکلے گا، لیکن جتنا بھی اٹھا کے دیکھو، جتنا بھی گہرائی میں جاؤ، اور جتنی زیادہ گہرائی میں چلے جاؤ گے تو گند ہی گند نظر آتا ہے محترم۔ تو کیا سبھی دھرموں کی یہی سچائی ہے؟ یونیورسل تعلیم جو ہے اس میں خدا یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے میری گائیڈنس لیتے رہو گے تو میں مذہبوں کی دنیا سے نکال کر تمہیں روحانی دنیا کے اندر اپنا تجربہ بھی کرا دوں گا۔ اب اگر کوئی مذہب، یہ جتنے بھی مذہب ہیں، چونکہ یہ خدا کی طرف نہیں جانا چاہتے، اس لیے ان کے مسائل ہورزینٹل ہو جاتے ہیں۔ ہورزینٹل خدا سے واسطہ نہیں ہوتا، اپنے نبیوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں، اور جو جہاں سے حدیثیں پرگندہ ہو گئیں، جہاں سے ان کے مذہب گندے ہو گئے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو محمد صاحب نے بھی کہا کہ خدا لعنت کرے ان مذہبوں پہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ یعنی کہ اگر یہ خدا کو سجدہ کرتے اور نبیوں کو چھوڑ دیتے تو اپنی منزل مقصود کو کبھی کے پہنچ چکے ہوتے۔ تو یہ مسائل ہیں کہ انہوں نے آگے جانے کی بجائے وہیں ٹھہر گئے اور پانی گندا ہو گیا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب۔ نیکسٹ کچھ سوالوں کے لیے اوور ٹو اطہر صاحب۔ بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب، اور آپ کے سوال و جواب کرنے کا۔ کبھی کبھی یہ موسم، یہ بہاریں، بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب۔ وہ کال بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ جب بھی آپ بات کرتے ہیں، چاہے ہم ایک ندی کے دو کنارے ہیں، لیکن کبھی کبھی موسم اور بہار ایسے شروع ہوتی ہے کہ محبت کا پانی ہمیں ملا دیتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے سوال کرنے کا، اور ہماری جو دوستی ہے اس میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس سے کوئی ناگواری یا ناخوشی ہوئی ہو۔ تھینک یو سو مچ امیر فیصل صاحب۔ جی شکریہ محترم امیر فیصل صاحب۔ میں ہمارے پاس چند ممبران کے سوالات ہیں، میں ان کو حضور جناب قبلہ ظاہر علیہ السلام کی گوش گزار کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ حضور، میں آپ کا ایک فالوور ہوں، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، آپ کے ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ، اور ان کی فیملی کے عزیز و اقارب کی یہ بات کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی ویڈیوز کو سن کر پھر بھی وہ اپنے انبیاء سے اور اپنے پرانے عقائد سے لٹکے ہوئے ہیں، اور بضد ہیں کہ وہ اپنی شفاعت اور اپنی روحانیت کے معاملات اپنے انبیاء کے رستے سے ہی اور اپنے مذاہب کے رستے سے ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نبیوں کی جتنی بھی تعلیمات تھیں، اب تورات، انجیل، قرآن کو، گرو گرنتھ صاحب یا ہندوؤں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، ایک یونیورسل ٹیچنگ ملتی ہے نبیوں کی کہ ہم آئے تھے خدا کے بتانے کا۔ تو جو خدا کے بتانے کے لیے آ رہا ہے وہ تو رستہ ہو گیا، اسے آپ منزل کیسے کہیں گے؟
اب جو اصل مسائل شروع ہوتے ہیں جہاں پر یہ لوگ مذہب میں رہ کے دنیا کے طالب ہیں، یہ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو جہاں تک یہ لٹکے ہوئے اپنے نبیوں کے ساتھ، یہ اپنی امیدوں، خواہشات اور تمنا میں لٹکے ہوئے ہیں کہ ہم چاہیں جتنی مرضی دنیا میں غرق ہو جائیں، ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے. لیکن اگر ان کے دل کے اندر کوئی روشنی ہوتی تو کوئی سفر بھی ہوتا. وہ سفر تو ہے ہی نہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر مذہب، جب انبیاء آئے تو بہت مختصر سی جماعت تھی جنہوں نے چاہا کہ ہم خدا کو جان لیں. اس کے بعد پھر صحابہ، تابعین آئے ان کے مذہبوں میں، جنہوں نے کہیں سے اٹھا کے ان کو کہیں اور بچا دیا. یعنی یہ گردشیں ہی گردشیں اب ہے میرے واسطے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک فرد جو ہے وہ نکل بھی گیا اور دیکھ بھی لیا کہ آسمان کے ارد گرد کوئی فریم نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، تو کیونکہ اسے میجورٹی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، مخالفت کا، اس کے لیے پھر یا تو صوفیت میں وہ اپنے لیے ایک نئی دنیا تلاش کرتا ہے. اس لیے بہت مشکل ہے. میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ استقامت، یہ سفر جو ہے اگر آپ استقامت کے ساتھ کریں گے تو یوں لے لیں کہ ایک بہت بڑا حال ہے جو اندھیرا ہے وہاں پہ. اگر آپ ایک موم بتی جلا دیں تو وہ بہت سے اندھیرے کو دور کر دے گی. تو اگر استقامت کے ساتھ آپ نے سفر کیا آخرت پوری زندگی میں وفا محبت کے ساتھ، تو آپ بہت سے اندھیروں کو دور کر جائیں گے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارا ایک ممبر کا سوال ہے، میں اس کو بول دیتا ہوں تاکہ ہماری ریکارڈنگ میں آ جائے کہ محترم زاہد خان صاحب، کیا خدا کی ذات نے کوئی کلام یا گیت بھی لکھا ہے یا کوئی اس طرح کی شاعری یا نغمہ جو آپ نے خود سنا ہو حق تعالی کی ذات کو گنگناتے ہوئے؟ اگر ایسا ہے تو کیا ایسا کوئی نغمہ یا گیت آپ انسانیت سے شیئر کریں گے؟ بہت شکریہ. میرے پیارے، ایک گیت ہوتا تو بات ہوتی. جس مخلوق کو، ایک فرد کو جب وہ بنا رہا تھا تو اس کے لیے وہ ایک گیت بھی گا رہا تھا. اب جب آپ کے بندھن دنیا کے ٹوٹ جائیں گے، جو خدا کا ہے خدا کو دو، جو دنیا کا ہے وہ دنیا کو دو. تو جب آپ کے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور پرندہ پرواز کر جائے گا تو وہ اپنے متعلق آپ خود ہی گیت سن لیں گے. ایک زمانہ تھا کہ ابلیس نے اتنی محبت کی خدا سے تو وہ میوزک بھی کمپوز کرتا تھا اور گاتا بھی تھا. اس کی محبت میں تو خدا نے کہا تھا کہ وہ صبح کا ستارہ ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے، وہ سچے لمحات کتاب ہے، پلیز اس کو پڑھیں. اگر آپ کو پیاسے ہیں یا بھوکے ہیں تو اس کتاب سے آپ کی روح کو بہت کچھ ملے گا. کہ اس میں نے ایک واقعات لکھے ہیں کہ وہ گیتوں کی کتاب کیا تھی، اس میں جو خدا نے نغمے گائے ہیں، آپ کے لیے بھی ایک نغمہ گایا ہے. تو تھوڑی سی ہمت آپ کریں نا، کیونکہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے. اس بات کو جان لیں. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. یہ آپ کی کتاب سچے لمحات خدا کے ساتھ اردو میں بھی لکھی جا چکی ہے، یعنی کہ جو آپ نے آڈیو میں ریکارڈ کروائی تھی وہ اردو میں بھی PDF اس کا تیار ہے. ہم اس کو یہاں بھی اس کی اٹیچمنٹ رکھتے ہیں. ہمارے انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے، میں آپ کو اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں. یہ محترم فرماتے ہیں کہ محترم جناب زاہد خان صاحب، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنی روح اس کی اس جسم سے آزاد ہو جاتی ہے، تو کیا وہ اگلی دنیاؤں میں ترقی کرنے کے لیے بھی انہی چابیوں کا استعمال کرے گا جو 6 چابیاں معرفت الہی کی آپ نے بیان فرمائی ہیں اپنی تعلیمات میں، کہ جو خدا نے انسان کو اس زندگی میں دی ہیں؟
اس بارے میں آپ بتائیے گا. شکریہ. یہ 6 چابیاں جو ہیں، جسم تو رہ گیا یہاں پہ جس نے رفتار دے کے آپ کو کروڑوں سال کا سفر کرا دیتا، اس کو تو آپ نے ضائع کر دیا. اس کے بعد پھر دماغ، شعور، ضمیر، دل اور پھر روح رہ جاتی ہے. اس کے لیے پھر ایک لمبا وقت لگتا ہے. اس وقت کی مدت کا کوئی یعنی کہ بتایا نہیں جا سکتا، لیکن وہ چابیاں جو اس دنیا میں دی ہیں وہ بھی آخرت میں آپ کے پاس ہوں گی، اور کہیں بھی ہوں گے آپ کو موقع ملتے رہیں گے. جب بھی آپ نے دل کی کھڑکی کھول دی تو ہر دوزخ، ہر درمیانی دنیا میں، ہر نیوٹرل دنیا میں، ہر فردوس میں جب بھی آپ بدلیں گے تو آپ کی روح بھی بدل جائے گی. وقت درکار بہت زیادہ ہے وہاں پہ، لیکن اس کے بعد اگر دوزخ میں تو ایک اچھی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اور اچھی، پھر درمیانی دنیا میں چلے جائیں گے. تو مواقع وہاں خدا نے بند نہیں کیے. ہر دنیا میں آپ کو مواقع ملیں گے، جب چاہے تو اپنی دنیا بدل دے. اور یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں سجدے کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا سجدہ کر کے تیری دنیا بدل جائے. یہ ہے بس. یا ایک دفعہ کوئی ایسی نماز پڑھ کے دکھا دو کہ مجھے کیا خبر ہوئی نماز کی اور کب خبر ہوئی سجود کی، کہ تیرے نقش پا کی تلاش میں جھک رہا تھا نماز میں. کوئی زندگی میں ایسی نماز پڑھ کے دکھا دو مجھے کہ خالص فکر اللہ میں اتنا کھوئے گئے کہ کچھ خبر نہ ہوئی. پھر شعور نے آپ کے بندھن آزاد کیے، پنجرے سے پنچھی بن کے آپ جہانوں میں نکل گئے. پھر ضمیر، جو سچائی، جس شخص کے ضمیر میں روشنی ہوگی اسے فرشتے بھی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ ہماری جنتوں میں، ہم تمہیں اور معرفت الہی کی سچائی بتاتے ہیں. اس کی پھر دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. اس دل کے اندر پھر وہ نور الہی آ کر اپنا تخت اور برجمان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی روحانی زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ چابیاں ہمیشہ کی ہمیشہ رہیں گی آپ کے پاس، کیونکہ یہ ایک انمول تحفہ ہے خدا کا. آپ مذہب والوں کے لیے گردشیں ہیں، ان کی مٹ گئی ہیں ساری راہیں. میں گا کے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. جھومتی چلی ہوا، یاد آ گیا کوئی بجھتی آگ کو، پھر جلا گیا کوئی. کھو گئی ہے منزلیں، مٹ گئے ہیں راستے. کھو گئی ہے منزلیں، مٹ گئے ہیں راستے. گردشیں ہی گردشیں اب ہے میرے واسطے، اب ہے میرے واسطے. اور ایسے میں مجھے پھر بھولا گیا کوئی، جھومتی ہوا چلے. خدا کی سلامتی ہو.
اچھا بھائی، یہ جو سوال میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے، اس کے بارے میں جو نا تھوڑی بتائیں۔ یاجوج اور ماجوج جن کا اشارہ قرآن میں ملتا ہے، یہ وہ قومیں ہیں جو دیواروں کو پھلانگ کر توڑ کر آگے نکل آئیں گی۔ اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ چھلکا اتارا جائے گا آسمان کا، نئے علوم آئیں گے، نئی دنیا آئے گی، نئی ٹیکنالوجی آئے گی، ایک نیا دجالی جسے وہ کہتے ہیں کہ بائیں آنکھ سے وہ دجال دیکھے گا، یعنی کہ اس کی روحانی آنکھ جو ہے وہ اندھی ہوگی، بائیں آنکھ سے وہ چیزوں کو دیکھے گا۔ اب یہ دور بھی گزر گیا ہے یاجوج ماجوج کا، لیکن ابھی تک ہم انہیں انسانی شکل میں تلاش کرتے ہیں کہ وہ کب آئیں گے۔ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہے، ہم اپنے پرانے خیالات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہر چیز جو بیان کی گئی ہے مذہبی کتابوں میں وہ تمثیلی ہے۔ جیسے آپ کا قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ تمثیلیں اس لیے کہتے ہیں کہ حکمت اور اس کو جانو، حکمت ہے اس میں۔ وہ حکمت تو جب آئے گی نا کہ جب آپ روحانی ہوں گے، آپ کی روحانی حصے کھلے گی۔ تو یہ ہے یاجوج ماجوج کو۔ جی بہت شکریہ جناب محترم قبلہ ذات علیہ السلام، آپ کی اس تشریف آوری کا اور آپ کی اس روحانی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سے کل کی نشست میں اسی پروگرام میں دوبارہ اسی وقت پہ دوبارہ ملیں گے۔ ہماری ایڈمن ٹیم جناب سورج خان صاحب، ہمارے مکرم محترم ایڈمن محترم امیر فیصل صاحب اور دیگر احباب جنہوں نے اس پروگرام کو سنا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب کا، ہمارے نبی اطہر نبی سورج صاحب، اور جو لوگ بھی بیعت کے لیے آ رہے ہیں وہ میری بیعت اور ایمان لانے کے لیے نہیں، ان کی تلاش جو تھی وہ خدا کی ذات تھی ہر مذہب کے اندر، اور وہ جہاں سے بھی ہیں خدا ان کو گھیر کے لے آئے گا۔ جیسے کل رات کا واقعہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس غم سے کہ کتنے لوگ ہیں جو مذہبوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور خدا اللہ ایشور کو جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے بتایا گیا اگر وہ اس زندگی میں نہ بھی ملے تو جب میں روح کی دنیا میں پہنچوں گا اور وہ پہنچیں گے تو خدا کی ذات نے کہا میں ان کے بندھن توڑ کر انہیں پنچھی بنا کر وہ اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے اور خدا کے دل کی دنیا میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ اس دنیا میں ہی ہم بہت سے لوگوں کو مل لیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، ایڈمنس ٹیم اور سبھی جنہوں نے اس پروگرام میں کوآپریشن دیا، اور سبھی پیارے پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرز کو۔ اللہ حافظ، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم۔